बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज मैं उन्हीं मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूँ जिन पे गुज़श्ता कल और उससे पहले बात की है, और वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। पूरे महल्ले, इलाके, घर बह गए हैं। जो देने वाले थे वो मोहताज हो गए हैं। जो लोगों की मदद करने वाले थे खुद उनको मदद की ज़रूरत है। इन हालात में पाकिस्तान की क़यादत को सर जोड़ कर बैठना है कि कैसे सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जाए, उनको दोबारा उनके घरों में आबाद किया जाए। जो मुल्क के इमलाक तबाह हो गए हैं उनकी रीबिल्ड कैसे की जाए, ये कोई एक जमात या हुकूमत या फ़र्द नहीं कर सकता, ये हम सबको मिलकर करना है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि APS स्कूल का एक सानिया हुआ था। उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया था, पूरी कौम को एक कर दिया था। वो बच्चे हमारे बच्चे थे, जिस बेदर्दी से वो शहीद किए गए उसका गम है। लेकिन नाज़रीन, क्या वजह है कि आज तकरीबन 2000 का फिगर बताया जा रहा है ज़राए अबलाग में। मुझे ज़ाती तौर पे तहकीक नहीं है, मैं कहता हूँ अगर 2 भी हों, 200 भी हों, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी सियासत को और अपने ज़ाती इनाओं को कुर्बान करें और एक टेबल पे बैठ के तय करें कि जब तक एक एक फर्द जो हमारा है, एक एक हमारा हम वतन जो है वो दोबारा अपने घरों में आबाद नहीं हो जाता, दोबारा वो अपने रोजगार पर खड़ा नहीं हो जाता, हम ये आपस की सियासी जो जंग है ये नहीं शुरू दोबारा करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है नाज़रीन। इसके लिए हमें अपने दिल बड़े करने होंगे, अपनी इनाओं को कुर्बान करना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। हम सब पाकिस्तानी हैं। बदकिस्मती ये है कि 80 की दहाई से, बल्कि उससे पहले से ये अमल तो जारी है, लेकिन तेजी से 80 की दहाई के बाद ये अमल फैला कि एक दूसरे को गद्दार बना दो, एक दूसरे को काफिर बना दो, मुसलमानों को काफिर बना दो। नाज़रीन, कमियां कोताहियां सब में होती हैं। पंजाब में पर्चे दर्ज हो रहे हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, अब मरियम नवाज, KPK में भी सुना है कि जनाब ये गद्दार हैं। इस्लामाबाद में पर्चा दर्ज हुआ है, खान साहब दहशतगर्द हैं। ये वक्त नहीं है इन बातों का। मुमकिन है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन ये इन बातों का वक्त नहीं है। चाहिए तो ये कि मिल बैठे मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब, जरदारी साहब, हमारे बलूचिस्तान के अख्तर मैंगल साहब, महमूद अचकजई साहब, सारे सिराजुल हक साहब, और ये एक एक इलाका ले लें कि ये इलाका है, यहां हम काम करेंगे, यहां की डेवलपमेंट, यहां के लोगों का हम ख्याल करेंगे। हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, हुकूमत इनसे ताउन ले। पाकिस्तान के जितने खैराती या फलाही इदारे हैं वो सारे मिल बैठे, एक कौम बन के बाहमी इत्तेहाद से हम इस सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। वो मंजर जो एक आ रहा है सवात या कोहिस्तान के 5 नौजवानों का, वो हमसे चीख चीख के कह रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्यों उन नौजवानों की मदद नहीं हो सकी है? माएं अपने सामने अपने बच्चों को बहता देख रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही।
اور وہ بچی تو ناظرین میری آنکھوں کے سامنے، معلوم نہیں بچی ہے یا بچہ ہے، وہ چھوٹا سا جو پانی میں ہے وہ غوطے کھا رہا ہے، اور یہ سیلفی بنانے والا، ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنا رہا ہے۔ وہ ظالم آدمی آگے بڑھ کے اس پھول کو اٹھا لو، تمہارے سامنے وہ پھول مسخ ہو رہا ہے اور تم ویڈیو بنا رہے ہو۔ یہ منظر ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی دوست نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے اللہ سے توبہ نہ کی اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہ نکلے، تو یہ جو ابھی گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیا ہے، سب سے بڑی بیماری یہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ ہمیں کیا ہے، وہ تباہ ہو رہا ہونے دو، وہ مر رہا مرنے دو، وہ غرق ہو رہا ہونے دو، مجھے کیا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اگر ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں، مصیبت زدہ کی مدد کریں، جو مشکل میں ہیں ان کی معاونت کریں۔ آج یہ سیلاب زدگان جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کے جوان پانی میں، بلوچستان میں، پہاڑوں پہ، صحرا میں، ہر جگہ مدد کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح ماضی میں سیاسی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے کارکنان میدان میں آتے تھے، ابھی تک اس طرح نہیں آئے۔ مجھے اعتراف کرنا ہے، الخدمت ٹرسٹ جو فاؤنڈیشن ہے، جو جماعت اسلامی کی جس طرح وہ خدمت کر رہی ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور بھی مدارس ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ادارہ ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا۔ اب وزیر اعظم صاحب خود نکلے ہیں اور کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، بلاول صاحب ان کے ساتھ ہیں سندھ میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے آگے بڑھ کر، بلکہ پورے ملک کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کو باہمی مشاورت سے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک کے لیے آگے بڑھ کے تعاون دینا چاہیے۔ کل ناظرین ایک سوال ہوا، جواب نہیں مل پایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس صورتحال میں حزب اقتدار کا کوئی لیڈر حزب اختلاف کو ٹیلی فون کر کے عمران خان صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو، اسد عمر صاحب کو کہہ سکتا ہے کہ آئیے، یا ادھر سے کوئی ادھر فون کر سکتا ہے محمود خان صاحب یا اسد عمر صاحب یا پرویز خٹک صاحب یا عمران خان صاحب کہ آئیے، اس صورتحال میں ہماری قوم ہے، ہم مل کر بیٹھیں۔ میں حکومتی سائیڈ کے کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں یا صادق صاحب ہیں، خود وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں بہت اہم رول جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ادا کر سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں وہ تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کریں، اور اس صورتحال میں وہ بطور وزیر اعلیٰ بھی، اور ان کا ایک بہرحال اس چودھری فیملی کا، خاندان کا لوگوں سے بہت اچھا تعلق ہے ہمیشہ۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب نے تو بطور سپیکر بہت اچھے اقدامات بھی جب یہ ساری صورتحال تھی اس میں کیے ہوئے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب فون اٹھا کے شہباز شریف صاحب کو کر لیں، شہباز شریف صاحب انہیں کر لیں کہ آئیں مل کر جو ہے قوم کے لیے، بہتری کے لیے آگے بڑھیں۔ عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے، نہ بیٹھے، ان کی جماعت آ جائے، ان کے بڑے لوگ آ جائیں، ان کی جماعت کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، دوسرے جو ہیں ہمارے لوگ، مولانا فضل الرحمان، شیر پاؤ صاحب، اور جیسے میں نے عرض کی، یہ سارے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آخر یہ انہوں نے حکومت کس پہ کرنی ہے؟ اسی لٹے پٹے قافلے پہ کرنی ہے، انہی لوگوں سے ووٹ لینے جانا ہے۔ تو آج ان کا احساس اگر نہیں کریں گے
تو ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے ہمیں مشکل وقت میں نہیں پوچھا، کل یہ بھی جب آپ ان کے دروازے پہ جائیں گے تو پھر ممکن ہے یہ بھی آپ سے کہیں گے جی بہت معافی، بڑی معذرت۔ ناظرین، دکھ ہی دکھ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو آ رہی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط آرمی موجود ہے، اور ابھی مجھے اطلاع ملی کہ یعنی جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ کل رات سے نکلے ہیں، وہ بھی بلوچستان جا رہے ہیں، سندھ جا رہے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہے ہیں، ان کے کور کمانڈر، ان کے نیچے فورسز، تاکہ اور کل جو کور کمانڈر پرسوں کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ آخری فرد کے آباد ہونے تک، یعنی تمام لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان کی آباد کاری تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ یہ اچھی باتیں ہیں، ہماری اچھی باتوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ناظرین، اسی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر افواہ سازی کی مہم ہے، ہم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے؟ ابھی لوگ کہتے ہیں فلاں کو ایف آئی اے نے پکڑ لیا، فلاں کو، تو وہ جو فلاں ہے اس نے جب وہ افواہ پھیلائی یا وہ جھوٹ بولا تو کیا اس نے یہ سوچا کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ ایک افواہ جو ہے وہ آپ کی سٹاک ایکسچینج کو کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے، آپ کے روپے کو کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے۔ آپ ایک غیر یقینی کیفیت میں ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کی حزب اختلاف ہے جو بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، ایک طرف حکومت ہے جو معاشی اور اقتصادی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اور ابھی تو اللہ بھلا کرے ہمارے دوست ممالک کا قطر ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، انہوں نے جس طرح وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دوروں کے نتیجے میں اور بات چیت کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کچھ کندھا لگایا ہے، اسی طرح چین ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے عجیب و غریب افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ ابھی وزیر اعظم قطر گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، ایک ایک منٹ جو ہے وہ شیڈول جو ہے اس کا موجود ہے وزارت خارجہ کے پاس، میڈیا والوں کے پاس بھی ہوگا، لیکن ایک افواہ پھیلائی گئی۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح قوم کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کی جائے، ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ جناب ایک جہاز اڑا ہے عمان سے اور پتہ نہیں کہاں سے، اور اسرائیلی وفد قطر پہنچ گیا، اور لہذا وزیر اعظم پاکستان بھی قطر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری پھیلا دی گئی کہ روز ویلٹ اور جو ہوٹل ہے امریکہ میں اس کا سودا کر رہا ہے، پی آئی اے بیچ آئے ہیں، جس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ کر ایکسپلین کی کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی معاملہ ہے، ہم وہی کام کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا، جو ماضی میں عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، یا بیوروکریسی کی رکاوٹیں تھی، یا جو بھی مسائل تھے۔ یا اگر پاکستان کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو امداد مانگنے سے نکل کے ایڈ سے ٹریڈ کی طرف جانا ہے، سرمایہ کاری کی طرف جانا ہے، اپنے دوستوں سے کہنا ہے، ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ لیکن نفرتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں ناظرین، اس قدر شدت اختیار کر چکی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لا قانون کی بالادستی کا تو وہ آپ کے سامنے حال ہے، جس کے حق میں فیصلہ دے عدلیہ وہ زندہ باد، جس کو کے خلاف دے دے ادھر سے مرد آباد۔ یہی کچھ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 75 سال سے ہم کہتے تھے آپ اپنا سیاست میں عمل دخل ختم کر دیں، اب انہوں نے عمل دخل ختم کر دیا۔
اب کہتے ہیں آؤ سیاست میں دوبارہ. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں آنا چاہتے, آپ ہی تو کہتے تھے, روز آپ ہی نعرے لگاتے تھے, اب ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہیں. اور وہ بکواسات ہیں کہ الامان والحفیظ. اللہ کریم ہی رحم فرمائے ہمارے اوپر. قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وہ کسی فاسق فاجر کی خبر کی تحقیق تو کر لو. لگے ہوئے ہیں بغیر تحقیق کے شور مچانے, جو دل آئے کر دو. اس طرح تو نظام نہیں چلتے. اور پھر اگر پکڑے جائیں, کوئی قانونی گرفت ہو جائے, پھر مظلومیت, آزادی اظہار رائے. بھئی کون سی آزادی اظہار ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, آپ کی وجہ سے قوم میں انتشار پیدا ہو رہا ہے, آپ یہ کون سا اظہار رائے ہے؟ کون سا ملک اس کی آزادی دیتا ہے؟ آپ ذرا یہی بتا دیں ہمیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, یہ معاملات بند ہونے چاہیے کہ آپ جس کی چاہیں پگڑی اچھال دیں, جو مرضی ٹرینڈ بنا دیں, جو مرضی سوشل میڈیا پہ کہہ دیں, آپ کو پوچھے ہی نہ, جس کو مرضی گالیاں دیں. شہباز گل صاحب, میرا ان کے ساتھ بہت محبت پیار کا تعلق ہے, لیکن جو انہوں نے کہا وہ ایسا عمل تھا جو ناقابل قبول ہے, کوئی پاکستانی قبول نہیں کر سکتا اسے. اگر ان پہ تشدد ہوا, عدالت نے کہا اس کی تحقیق ہوگی, سامنے آئے گا, جو حقیقت ہوگی آ جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے 75 سال میں, باقی قائدین کہتے ہیں جی باقی, انہوں نے تنقید ضرور کی ہے, یہ نہیں کہا کہ فوج اپنے سینئر کے خلاف بغاوت کر دے, یہ نہیں کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو لیبیا کا حال پتہ نہیں, شام کا حال پتہ نہیں, عراق کا حال پتہ نہیں, یمن کی صورتحال پتہ نہیں. آپ ذمہ دار لوگ ہیں, اور اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ملک کوئی لوارث تھوڑا ہے. اگر کسی کا یہ تصور ہے کہ وہ جو چاہے یہاں کھیل کھیل لے, تو وہ کھیل نہیں انشاءاللہ کھیلا جائے گا. آخر میں ناظرین یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک افواہ یہ جو پھیلائی گئی ہے نا, اسرائیل اور وہ, یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے, یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے. خان صاحب کے دور میں بھی ایسی افواہیں پھیلائی گئی, میں یہ نہیں کہتا, یہ اب بھی پھیلائی گئی. پاکستان اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک سب سے پہلا مسئلہ, اسرائیل کو تسلیم کرنا بڑے بعد کی بات ہے, ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو. اس کے بغیر تو بات چیت کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. تعلقات بنانے تو بہت بات کی بات ہے, لیکن افواہ پھیلانے والوں نے افواہ سازی کر دی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ناظرین, وزیر اعظم پاکستان نکلے ہیں, ڈونر کانفرنس کا بھی کہا ہے, سفراء کو بھی بلا کر بتایا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے, اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں مانگنا ہے, اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرنی ہے, رب تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ اس آزمائش سے ہمیں نکال دے, ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دے. اپنے اللہ سے مدد مانگیں گے, اور وہی مدد کرنے والا ہے, کوئی اور اس کے علاوہ مدد کرنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو ہم سرخرو بھی ہوں گے, اور یہ ہمارے بھائی اپنے گھروں میں, بہنیں یہ بسیں گے بھی, نیت ٹھیک ہو جائے ہماری, اور ارادے ٹھیک ہوں, اور ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں. یاد رکھیے کہا گیا ہے ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.